पिछले 60-65 साल से मजलिस इसी काम पर लगी हुई है। हमको कहीं पर कामयाबी मिली, कहीं पर हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर अगर कामयाबी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अवाम से जो हमने वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कामयाबी नहीं मिली तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर हम अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देते। यही पैगाम मैं आज इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम को देने आया हूँ कि पिछले 5 साल पहले आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक वोट मजलिस के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। आज मसरूर आलम साहब हमारे दरमियान में नहीं है, मगर मजलिस को एक उम्मीदवार यहाँ से खड़ा करना है, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब शान अली खां साहब रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप तमाम मिलकर उनके लिए मेहनत करें, दुआ करें और उनको कामयाब करें, ताकि शेरघाटी के इन गरीब और मजलूम अवाम की आवाज बिहार की विधानसभा में गूंजे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मजलिस ने एक ऐसे शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया जिसने बहुत जुल्म को देखा। जाती तौर पर उनके घर में जुल्म हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज शान अली और उनका पूरा परिवार खानदान बहादुरी के साथ अवाम के दरमियान में खड़े होकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार को अपनी दुआ और अपने वोटों से कामयाब और कामरान करें। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेरघाटी का एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले बार जब मैं आया था, शायद इसी मुकाम पर इलेक्शन की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लाया है जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था, मगर आपने कुछ और फैसला लिया और आज आप देखते हैं कि उस वक्त राजद और तमाम दूसरी सियासी पार्टियां कह रही थी कि ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता? यहां से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो। हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है, और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले फिर 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोल कर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया। उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा किया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो
تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں، تمہارے گریبان کے تار سے بھی کھیلنے کو تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضلع یہاں پر بننا چاہیے، 4 ودھان سبھا یہاں پر ہے، راجد کے آپ کے ودھائک کو آپ نے کامیاب کیا، نتیش کمار مکھیہ منتری ہیں، 20 سال سے مکھیہ منتری ہیں، مگر شیر گھاٹی کی جنتا چاہتی ہے کہ یہاں پر اس کو ضلع بنایا جائے، اس کو نہیں بنا سکے۔ یہاں کے نوجوان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، نتیش کمار نے، موڈی نے یہاں کے نوجوانوں کو، بلکہ بہار کے نوجوانوں کو ان کی بے روزگاری ان کا مقدر بنا دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پلائن ہوتا ہے، ہر نوجوان 17-18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر چھوڑ کر ہندوستان کے کونے کونے میں جانا پڑتا ہے تاکہ غریبی اور مفلسی کا اس کا پریوار یا وہ خود شکار نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نریندر موڈی اور نتیش کمار ایک ایسے بادشاہ کی طرح ہے کہ اگر کوئی نوجوان پانی میں ڈوب رہا ہے تو بجائے اس کو پانی سے نکالا جائے، یہ دونوں اس پر پتھر پھینک کر اس کو زخمی کرتے ہیں، پھر اس پر برچے مار کر اس کو زخمی کر کر اس کو تلوار اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کو کھینچتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے نوجوانوں کو بچانے کا۔ یہاں پر اسپتال بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک اسپتال بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ جناب شان علی خان کو یہاں سے اپنا ودھائک بنائیں گے تو یقیناً کسانوں سے بھی انصاف ہوگا، یہاں پر ایک بڑا اسپتال بنے گا۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ آپ یہاں سے اپنے ودھائک کو کامیاب کریے، شان علی خان کو ایک 17 آواز ہاسٹل بنایا جائے گا اقلیتی بچوں کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں جانتا ہوں یہاں پر مافیا بھی ہے، اور ایک مافیا ہے لال پانی کا، شزیر ہے۔ یہ سیاسی مافیا شیر گھاٹی کے ان غیور عوام کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت اتنی ہے کہ ان سے ووٹ لو اور ان کو بھول جاؤ۔ میں اس سیاسی مافیا سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار شیر گھاٹی کا نوجوان، اب کی بار شیر گھاٹی کی ہماری ماں اور بہنیں، اب کی بار ہماری شیر گھاٹی کی بزرگ تمہاری دکان کو بند کر کے اس کو تالا لگا کر اس کو پانی میں پھینک دیں گے، ندی میں، کیونکہ یہ سیاسی مافیا آپ کو ہمیشہ استعمال کرتا ہے اور الیکشن کے بعد آپ تمام کو بھول کر چلے جاتے ہیں۔ آج وقت آیا ہے کہ ہم ودھان سبھا کے چناؤ میں اس سیاسی مافیا کو پتنگ چھاپ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ بی جے پی کو اور نتیش کمار کو روکنا ہے، ہر طریقے سے روکنا ہے، جمہوری طریقے سے۔ کیا آپ اس بات کو سچ نہیں مانتے کہ آج رشوت کا بازار بہت گرم ہے، بھرشٹاچار اتنا گرم ہے کہ شیر گھاٹی میں جنتا کہتی ہے کہ گورنمنٹ کا دفتر یعنی رشوت کا سینٹر بن چکا ہے۔ اگر کوئی میوٹیشن کرانے جاتا ہے تو اس کو کم سے کم 1600 روپے سے 3000 دینا پڑتا ہے، رجسٹری کرانے جاتا ہے تو اس کو 3000 روپے لگتے ورنہ جانچ ہو جاتی ہے۔ آواز یوجنا چاہیے، رشوت دو، پینشن چاہیے، رشوت دو۔ اس کے باوجود بھی نریندر موڈی دلی میں بیٹھ کر بولتے ہیں نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، مگر بہار میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے کان کو نہیں سنائی دیتا، میرے آنکھ کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ رشوت کا بازار پورا گرم ہے بہار میں۔ 20 سال سत्ता میں رہنے کے باوجود نتیش کمار کی یہ کمزور اور بکواس سرکار 20 سال کے بعد آج کہہ رہی ہے کہ ہم 10,000 روپے مہیلا کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ آپ کو معلوم شیر گھاٹی میں یہ جو کرپشن گورنمنٹ کے دفتر میں ہوتا ہے، کم سے کم ایک دن کا کرپشن 15 سے 20 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ اب 5 سال میں، ایک سال میں 365 دن، حساب لگا لو آپ، ایک دن 10 سے 15 لاکھ کی رشوت لی جاتی ہے۔ اور 5 سال کے بعد، بلکہ 20 سال کی سत्ता کے بعد نتیش کمار نریندر موڈی کہتے ہیں کہ بھائیو بہنوں ہم نے 5 سال دبا کے لوٹا، اب آپ کو 10,000 روپے دیتے ہیں واپس۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ شیر گھاٹی میں
کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو ایک لسٹ بنا کر لایا ہوں میں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 2025 میں ایک 24 سالہ دیپک کو گولی مار کر نیا بازار رجسٹری آفس میں ہتیا کر دی گئی۔ صرف 30 میٹر دور پولیس اسٹیشن تھا اور حضرت پولیس آرام سے سو رہی تھی۔ حضرت پولیس آرام سے سو رہی تھی اور یہ بیچارہ 24 سالہ دیپک کو گولی مار کر ہتیا کر دی، اور بعد میں ہتیا کرنے والے اسی کے رشتہ دار نے حضرت پولیس کو جا کر کہا کہ بھیا ہم آ گئے، ہم کو گرفتار کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد آئیے آپ جولائی 2025 میں ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر تپیشور سنگھ کو اسکوٹر موٹر سائیکل پر جانے والے لوگوں نے گولی مار دی۔ معلوم ہوا کہ پراپرٹی کا جائیداد کا جھگڑا تھا، نتیش کمار کو خبر نہیں۔ پھر جنوری 2025 میں رما کالونی شیر گھاٹی میں بم بلاسٹ ہوا، بم بناتے ہوئے لوگوں کو، اس کا کسی کو حضرت پولیس کو پتا نہیں۔ پھر ایک 6 سال کی بچی 2024 میں اس کو کڈنیپ کیا گیا، اس سے بدسلوکی کی گئی اس بچی کو، اور مرہار ندی میں اچیرون گاؤں میں اس کی لاش ملی۔ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیے بم بنا رہے تھے 2025 میں کاشنار گاؤں میں 60 بم بنا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہے یہاں کی سرکار؟ اور پھر سیلاب آتا ہے، جیسا کہ 2025 کے مانسون میں گوپال پور، پلہاٹ، کبڈی میں پورا گاؤں پانی میں ڈوب چکا ہے، کلوٹ بہ چکے ہیں، یہاں پر لوگ جا نہیں سکتے۔ یہ حال شیر گھاٹی کا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ جی ٹی روڈ اور اندر کے گاؤں جو ہے شیر گھاٹی بلاک میں روڈ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ اسپتال ماشاءاللہ جتنا بولے اس کے بارے میں کم ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا ذکر کر دیا، اور ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسانوں کا، ان کی فصل کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال آپ کی ویدھان سبھا کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے پورے بہار میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نتیش کمار اور بی جے پی کو نہیں روکیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان بہار کی جنتا کو ہوگا، سیکولرزم کو ہوگا، ہمارے سنویدھان کو ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے شرمناک حرکت ہمارے بھارت کے سپریم کورٹ میں ہوئی کہ ایک شخص جس کا نام روشن راکیش کشور تھا، اس نے چیف جسٹس کے اجلاس میں کورٹ نمبر 1 میں چیف جسٹس کے سامنے جوتا اتار کر پھینک دیا اس کے کورٹ میں۔ اس کا نام کیا تھا؟ راکیش کشور۔ ہمارے بھارت کی سب سے بڑی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج جو ہے وہ دوسرے دلت جج ہیں۔ میں ہمارے دلت بھائیوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے امبیڈکر وادی آئیڈیالوجی کو ماننے والوں کو پیغام دے رہا ہوں، جو بابا صاحب امبیڈکر کو مانتے ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوں، ان بھارت کے ناگرکوں کو جو سنویدھان کو مانتے ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوں۔ یہ تاریخی سرزمین میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، چیف جسٹس آف انڈیا کے کورٹ میں ایک شخص اپنا جوتا اٹھا کر چیف جسٹس کے کورٹ میں پھینکتا ہے۔ میرے بھائی آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ اور جب اس شخص نے نعرہ کیا لگایا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اجلاس میں نعرہ کیا لگایا کہ سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان۔ اس نے نعرہ لگایا اور اپنی جیب سے اس کے کاغذ بھی نکلا، اس میں لکھا تھا کہ سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان۔ ہم مودی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، موہن بھگوت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، نتیش کمار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ اس شخص میں اتنی ہمت کیسا آئی کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اجلاس میں جا کر جوتا اٹھا کر بھارت کے دوسرے دلت چیف جسٹس آف انڈیا کی طرف پھینکے۔ بھارت کے پردھان منتری، دلی کی پولیس آپ کے ماتحت آتی ہے اور آپ خالی ایک بیان دے دیے، یہ بہت غلط ہوا۔ ارے آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس شخص پر
جس کا نام راکیش کشور ہے، اس پر یو اے پی اے لگاتے، پولیس خود سے کمپلین کر سکتی ہے. اس کا نام اسد ہوتا، کیا کرتا؟ کنیکشن ماں سے ہے، پڑوسی ملک سے آیا، ISI ISIS کیا کھول دیتے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان. موڈی جی، فرق اس میں اور دوسروں میں یہ ہے کہ جس جگہ پر مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، کورٹ کا فیصلہ آیا کہ کسی نے نہیں توڑا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ مسجد تمہاری نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹرپل طلاق کے بارے میں آیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کئی چیزوں پر آیا. حالیہ یہی سپریم کورٹ نے انٹریم آرڈر دیا وقف قانون کے اوپر، جس سے ہم کو نقصان ہوگا، مسجدوں کو نقصان ہوگا. مگر جو سمویدھان کو مانتے ہیں، جو سمویدھان کو مانتے ہیں، نے کہا کہ ہم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، یہ فیصلہ غلط ہے. کیا ہم نے دھرم کا نام لے کر کسی پر جھوٹا اٹھایا؟ بتاؤ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نریندر مودی کی حکومت نے طاقت بخش دی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں زہر اگل دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں. آج بھی راکیش کشور بولتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے جوتا اٹھا کر پھینکا. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ انصاف کی جگہ پر اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، اور دلی کی پولیس اس کو گرفتار بھی نہیں کرتی. مبارک ہو تمہاری بہادری پر، مبارک ہو کہ تم خاموش بیٹھے ہو. ارے اگر چیف جسٹس کمپلین نہیں کرتے تو تم تو ایکشن لے سکتے تھے. لے کر جاتے ہو اس کو. اتر پردیش میں بچوں کو پکڑا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور پولیس کی گاڑی سے اتار کر ان کو بولتے ہیں کہ کان پکڑ کر معافی مانگو، کیونکہ اس کا نام راکیش کشور ہے. کیا تمہارا باپ لگتا ہو؟ تمہارا سسرا لگتا ہو کہ تم اس پہ کیس نہیں بک کرتے؟ اور کوئی پوسٹر اٹھاتا ہے تو 1300 لوگوں پہ کیس بک ہو جاتا ہے، 40 گرفتار ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کورٹ میں جوتا پھینکتا ہے، اور یہ لوگ کوئی کیس رجسٹر نہیں کرتے، پکڑنا تو دور کی بات. یہ انصاف ہے، یہ ہمارے ملک کا ماحول ہے، جس دیش کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. دلتوں کو رسوا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ہم دلت بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ پہچانو ان لوگوں کو. بی جے پی تمہاری دوست نہیں بن سکتی، مودی تمہارا ہمدرد نہیں بن سکتا. بھارت کی تاریخ کا دوسرا دلت چیف جسٹس آف انڈیا ہے. یہ چیف جسٹس آف انڈیا کے والد جو تھے، ان کے والد جب بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوازم کو چھوڑ کر ناگپور میں بودھ مذہب کو اختیار کیا تو ان کے والد ساتھ تھے بابا صاحب امبیڈکر کے. میرے بھائی، یہ حالات ہے وطن عزیز کے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے کے کوڈ کا استعمال کریے. تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی. پیغام ٹی وی، آواز آپ کی.